نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده اللہ رب العزت جو ہر قسم کی بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی، وحدت اور تمجید کے کلمات کا مستحق اور سزاوار ہے، جس نے اس فانی زرزمین پر ہمیں پیدا کیا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء علیہم السلام کا ایک قافلہ مبعوث کیا، جن کی آخری کڑی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہوں نے قیامت تک کے لیے، انسانیت کے لیے وہ ساری باتیں بتلا دیں جس کی ایک انسان کو ضرورت تھی۔ سامعین کرام، بزرگوں، نوجوان دوست اور ساتھیوں، خواتین ملت اسلامیہ، ہم اور آپ رب العزت کے تیار کردہ مقدس، بابرکت، محترم، عظمت اور فضیلت والے مہینے میں داخل ہو رہے ہیں، اور ہماری نگاہوں سے ایک ہفتہ گزرتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے۔ یہ مہینہ نیکیوں کا، اعمال خیر کا، رب کو راضی کرنے کا، قرآن سے جڑنے کا، اپنے آپ کا قرآن سے مضبوط تعلق بنانے کا، قرآن حکیم کو نازل کرنے والے رب کے ساتھ اپنے رشتے کو جوڑنے کا ہے۔ اس مہینے میں ہمیں خیر کی جانب بڑھنا ہے، وہ خیر جس کا بدلہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، وہ بھلائی، وہ نیکی کا کام جو اس مہینے میں رب العزت دو گنا
700 गुना तक या उसके अलावा जैसा अल्लाह ताला चाहता है कर देता है। तो नेकियों का महीना, खैर का महीना, अच्छे आमाल का महीना, तो अगर हम अच्छे आमाल करते हैं तो उसी एतबार से उसका सिला, उसका बदला, उसकी जजा अल्लाह ताला हमें अता करेगा। लेकिन अगर हम उसके बरअक्स बुराई का काम करते हैं, शर का काम करते हैं, फसाद का काम करते हैं, लोगों को खैर से रोकते हैं, लोगों को गुनाह में मुलव्वस करने वाले वसाइल लोगों के दरमियान दाखिल करते हैं, तो उस एतबार से हमें शर का बदला और उसकी जजा अल्लाह ताला की तरफ से मिलने वाली है। अल्लाह ताला ने कानून बतलाया कि जो एहसान करेगा उसका बदला एहसान मिलेगा। जो आदमी जर्रा बराबर खैर करेगा उस जर्रा बराबर उसको अल्लाह ताला की तरफ से खैर मिलेगा, और जो आदमी जर्रा बराबर शर करेगा, बुराई का इर्तिकाब करेगा, गुनाह करेगा, मासियत करेगा, रब की नाफरमानी करेगा, इस्यान में डूबा रहेगा, खुद भी मुलव्वस रहेगा, दूसरों को उसमें मुलव्वस करेगा, तो उस शख्स को उसी जैसा बदला, उसी जैसा जजा, उसी जैसा सिला मिलने वाला है। ये अल्लाह का कानून है, अल्लाह की सुन्नत है, शरीयत का कानून है और दुनिया का उसूल और ज़ाब्ता है। हम जैसा करेंगे वैसा हमें मिलेगा। हम जो दरख्त लगाएंगे उसी का फल हमें मिलेगा। हम जो आमाल करेंगे उसी के मुताबिक अल्लाह ताला हमें जज़ा, उसका सिला अता करने वाला है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में इस बात की जानिब इशारा किया, मन अराद अन यअलम, जो आदमी ये जानना चाहता है कि अल्लाह ताला के पास उसका मकाम और मर्तबा क्या है, अल्लाह ताला के पास उसका शुमार किन लोगों में होता है, अल्लाह ताला के यहाँ उसकी कितनी कद्र है, उसकी कितनी अजमत है, अल्लाह ताला उसे लोगों के दरमियान कितना मकबूल बनाना चाहता है, फलयंदुर मालिल्लाहि इंदा, आदमी अपना गिरेबां झाके कि उसके पास अल्लाह का क्या मकाम है, अल्लाह की शरीयत का उसके दिल में कितना रुतबा है, अल्लाह की नाजिल करदा अहकाम का उसके यहाँ कितना रोजमर्रा मसाइल में इस्तेमाल है, नबी की सुन्नतों का उसके घरों में, उसके अपनी जिंदगी में, उसके अपने बच्चों में कितनी कद्र है। अगर हम और आप अपना रुतबा, अपना मकाम, अपनी अजमत, अपना कद्र, अपना ऊंचा रुतबा अल्लाह के पास देखना चाहते हैं तो अल्लाह के पास हम अपना रुतबा देखने से पहले अपने नजर में अल्लाह को देखें कि अल्लाह की अजमत, अल्लाह का मकाम, अल्लाह की जलाल, अल्लाह ताला की कुदरत और अल्लाह के करिश्मे का मज़ार हमारे अपने दिलों में, हमारे अपने घरों में, हमारी अपनी रोजमर्रा मसाइल में कितनी है। अगर हम और आप जानना चाहते हैं कि हम अल्लाह के पास कितने नेक बंदों में से हैं तो हम अपनी नजर में अल्लाह के शरीयत के बारे में गौर करें कि हम उसकी शरीयत के, उसके अहकाम के कितने पाबंद है। ये रमजान का महीना है, आज कितने बदनसीब हैं जो अपने घरों में अपनी माँ और बहनों से खाना बनवाते हैं, यानी उनको इस काम के लिए मजबूर करते हैं रोजा न रख करके। तो आप गौर करें आप कितना बड़ा जुर्म, कितना बड़ा गुनाह, कितनी बड़ी मासियत का इर्तिकाब कर रहे हैं। आप अपनी नजर में अल्लाह के मकाम को पहचान लो, अल्लाह ताला के पास आपका मकाम खुद निखर करके आएगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही पैगाम दिया है, यही कानून बतलाया है। दुनिया में जो हम करेंगे, जैसा हम करेंगे, जो भी खैर का काम करेंगे, जो भी नेकी का काम करेंगे, जिस भी नेकी में हम सबकत करेंगे, अल्लाह ताला उसी एतबार से हमें तौफीक देगा, हमें बदला इनायत करेगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर लोगों के दरमियान इख्तिलाफ है, दिलों में कदूरत है, लोग एक दूसरे को देखना गवारा नहीं करते हैं, चेहरा सामने होता है, रूह
پھیر کر کے نکل جاتے ہیں، بھائی بھائی سے ملنا گوارا نہیں کر رہا ہے۔ پیارے نبی نے کہا افشوا السلام تسلموا، لوگو سلام کو عام کرو، تم سلامتی پا جاؤ گے۔ لوگوں کے عیوب سے، لوگوں کے اندر موجود کینے اور کپٹ سے، لوگوں کی نظروں میں معتوب بننے سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ نبی نے نسخہ دیا افشوا السلام۔ اگر ہم اور آپ کسی ایسے شخص سے سلام کرتے ہیں جو ہمارا جانی دشمن ہے، مالی دشمن ہے، ہر اعتبار سے ہم اسے اپنا دشمن مانتے ہیں، وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، ہم آگے بڑھ کر کے گلے لگتے ہیں، سلام کرتے ہیں۔ ایک بار سلام کرنے سے وہ آدمی نہیں مانتا ہے، جھڑک دیتا ہے، ہم بار بار اس سے سلام کرتے ہیں۔ پیارے نبی نے نسخہ دیا افشوا السلام تسلموا، سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ، تم لوگوں کے عیوب سے بچ جاؤ گے۔ لوگوں کے دلوں میں جو نفرتیں ہیں، جو غلاظتیں اور گندگیاں ہیں، جو پلیدگی اور جو نجاست دل کی بھری ہوئی ہے، سلام کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کو صاف کر دے گا، کیونکہ سلام اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ سلام ایک اللہ کا نام ہے۔ دوسرا، سلام کا مطلب لوگوں کے درمیان سلامتی کو عام کرنا ہے، سلامتی کو پھیلانا ہے۔ تو اگر ہم سلام کرتے ہیں تو اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کے دلوں میں موجود کینوں، لوگوں کے دلوں اور ذہنوں میں اٹھنے والے شرور اور فتن سے، ان کی چال بازیوں سے، ان کے مکاریوں اور فریب سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ کر لے گا۔ تو جیسا ہم عمل کریں گے ویسا ہمیں اس کا بدلہ ملے گا۔ اسی لیے یہ کہا جاتا ہے دنیا مکافات عمل ہے، دنیا میں جو ہم کریں گے اسی کے مطابق ہمیں بدلہ ملے گا۔ اگر ہم نیکی کرتے ہیں تو اس کا بدلہ ہمیں نیکی ملے گا، اگر ہم برائی کرتے ہیں، برا کام کرتے ہیں تو اسی کے مطابق ہمیں اس کی جزا، اس کا صلہ ملنے والا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ کیا اور کہا گزشتہ زمانے میں ایک آدمی اپنے ایک موحد بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے نکلا۔ دو مسلمان تھے، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو ماننے والے تھے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کی خیر و خیریت، اس کے جائزے کے لیے، اس کے احوال اور کوائف کو دریافت کرنے کے لیے نکل رہا ہے۔ راستے میں اللہ کی جانب سے ایک فرشتہ آتا ہے۔ فرشتہ اس زیارت کرنے والے، اس عیادت کے لیے جانے والے بندے سے پوچھتا ہے ہل لک من نعمہ، کیا جس آدمی کی زیارت کرنے تم نکلے ہو کیا اس کا کوئی تم پر احسان ہے؟ کیا اس نے تمہاری زیارت کی تھی، بدلے میں تم اس کی زیارت کرنے جا رہے ہو، یا اس نے تمہارے ساتھ کوئی خیر کا معاملہ کیا تھا، اس خیر کا بدلہ چکانے کے لیے تم اس کے گھر، اس کی عیادت کے لیے، اس کے احوال کو دریافت کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ فرشتہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس موحد بندے کو روک کر کے پوچھتا ہے تمہاری نیت کیا ہے؟ وہ بندہ کہتا ہے میری نیت اللہ کی رضا اور اللہ کی محبت کی خاطر اپنے اس موحد بندے، اپنے اس موحد بھائی کی زیارت کرنی ہے۔ اس کا کوئی احسان، اس کا کوئی بدلہ، اس کی کوئی نیکی میرے پاس نہیں ہے، صرف اللہ واسطے، اللہ کی رضا کی خاطر میں اس کی حالت دریافت کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ بندے نے اللہ کی محبت، اللہ کی رضا کی خاطر اپنے موحد بھائی کی زیارت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ راستے میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرشتہ اسے بشارت دیتے ہوئے کہتا ہے سنو، میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں، انی رسول اللہ، میں اللہ کا قاصد ہوں۔ ان اللہ احبک کما احببتہ،
اللہ تعالیٰ نے تم سے بھی ویسے محبت کی جیسے تم نے اپنے اس مومن اور موحد بھائی سے محبت کی. تم نے اپنے اس موحد بھائی سے اللہ واسطے محبت کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنی محبت کا اظہار کیا. غور کرو، ایک معمولی عمل، ایک چھوٹا سا عمل، کوئی بیمار ہوا، رمضان کا مہینہ ہے، کوئی ہمارے پڑوس میں غریب ہے، مسکین ہے، ہم اس کے گھر پہ کوئی بھلائی کا کام کر دے رہے ہیں، کوئی احسان نہیں ہے، کوئی اس کا ہمارے اوپر ہاتھ نہیں ہے کہ کبھی اس نے ہماری مدد کی تھی، ہم نے اس کی چپکے سے مدد کر دی یا اس کی کوئی خیرخواہی کر دی یا اس کی کسی اچھے جگہ رہنمائی کر دی جس سے اس کے مصائب اور پریشانیاں دور ہو جائے، صرف اس لیے کہ جو میں اپنے لیے پسند کر رہا ہوں اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. اللہ واسطے ایک بندے نے محبت کی، معمولی عمل، چھوٹا سا عمل جسے ہم اور آپ حقیر سمجھتے ہیں اور سمجھتی ہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں، اس کی کوئی قدر نہیں، لیکن وہی عمل اللہ کے نگاہ میں کتنا مقبول، کتنا محبوب، کتنا پسندیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے اپنی محبت کا، اپنی رضا کا اعلان کر رہا ہے. ان اللہ احبک، اللہ تعالیٰ نے تم سے محبت کی جیسا تم نے اپنے اس موحد بھائی سے محبت کی خاطر اس کی زیارت کی. غور کیجئے، اعمال مختصر ہے، چھوٹا سا ہے، زیادہ وقت بھی نہیں لگے گا، زیادہ محنت بھی نہیں ہے، زیادہ لمبا سفر بھی نہیں کرنا ہوتا ہے، لیکن نیت کا دخل ہے. نیت تھی اللہ کی محبت اور رضا، اللہ تعالیٰ نے اسی کے مطابق اس بندے کو بدلہ دیا. تو جیسی کرنی ہوگی ویسا ہمیں عمل ملے گا. اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ زمانے کے یعنی بنی اسرائیل ہی کے ایک شخص کا تذکرہ کیا اور کہا وہ آدمی لوگوں سے معاملات کرتا تھا، لوگوں کو قرضے وغیرہ دیا کرتا تھا اور اپنے غلام سے یہ کہا کرتا تھا اگر کوئی تنگ دست ہے، محتاج اور فقیر ہے تو اسے اور مہلت دو یا اس کو معاف کر دو. ہماری سماج کا مسئلہ کیا ہے؟ ایک ہم قرض لیتے ہیں تو جلدی واپس نہیں کرتے، قرض دینے والا بیچارہ فون کر کر کے پریشان ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے، وہ سوچتا ہے میں اپنا پیسہ بھی ان کو دیا ہوں اور اپنا پیسہ لینے کے لیے اپنی جان اور دل کے ساتھ ان کے پیچھے لگا بھی رہوں. لیکن جب ہمارے دل میں اچھی نیت ہوگی، ہمارے دل میں اپنے اس کار خیر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی مقام پانا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے یہاں ہمارا مقام لکھ دے گا، دنیا والوں کی نگاہ میں ہمارے مقام کو اجاگر کر دے گا اور یہ زمین پر اللہ ایسے بندوں کو پیدا کر دے گا جو آپ سے محبت کرنے والے، آپ کو چاہنے والے، آپ کے لیے اپنی ساری چیزیں قربان کر دینے والے ہوں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کا تذکرہ کیا، کہا اپنے غلام کو حکم دیتا تھا کہ جو کمزور ہیں، جو فقیر ہیں، قلاش اور دیوالیے کے شکار ہیں، آپ ان کو معاف کر دو، ان کو مہلت دے دو. پیارے نبی نے کہا جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس کو حاضر کیا گیا، موحد بندہ ہے، نیکی نہیں ہے لیکن یہ نیکی اس کی راہ نجات بن گئی. اللہ کی دربار میں پیش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی نیکی تمہارے پاس ہے بچنے کے لیے، کوئی نیکی تمہارے پاس ہے نجات کے لیے. بندہ کہتا ہے میں تو کوئی نیک آدمی نہیں ہوں، میرے پاس کوئی نیکی ہے نہیں. اللہ تعالیٰ اس بندے کو کہتا ہے اپنے قریبہ میں جھانکو، ٹٹولو، تمہارے پاس کوئی نیکی ضرور ہوگی. وہ بندہ کہتا ہے رب ایک نیکی یاد آ رہی ہے، میں دنیا میں کمزوروں کے ساتھ معاملہ کرتا تھا تو کمزوروں کو مہلت دیتا تھا، ان کو اور وقت دیتا تھا اور ٹائم دیتا تھا یا انہیں معاف کر دیتا تھا. پیارے نبی کہتے ہیں اس نے بندوں کو معاف کیا، سامحہ اللہ وتجاوز عنہ ذنوبہ، اللہ نے اسے معاف کر دیا اور اس کے گناہ کو ختم کر دیا. غور کریں، ہم اور آپ یہ کام کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے توفیق الہی چاہیے، رب کی نعمت ہدایت چاہیے اور اللہ تعالیٰ
سے اس بات کی توفیق مانگنی چاہیے کہ ہمارے معمولی عمل، چھوٹے عمل کو بھی اللہ تعالیٰ تو ہمارے لیے راہ نجات بنا، جس سے ہم قیامت کی ہولناکیوں سے اور عذاب جہنم سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ ایک معمولی عمل تھا، اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت کی ہولناکیوں سے، قیامت کی سختیوں اور اس کی تلخیوں سے، عذاب نار سے اسے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ ایک چھوٹا عمل ہے، تو انسان جو عمل کرتا ہے اسی کے مطابق اس کو جزا اور صلہ ملتا ہے، اور یہ اللہ کا قانون ہے، اور اللہ کے قانون میں کوئی رد و بدل نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انسان دنیا میں جتنی بڑی مصیبت کو جھیلتا ہے، اللہ کے یہاں اتنا بڑا انعام، اتنی بڑی پرائز پاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا، ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، جتنی بڑی مصیبت انسان کو آتی ہے اتنا بڑا بدلہ اور اس سے بڑھ کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس وہ اس کی نیکی اور صلہ پاتا ہے۔ اگر ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں، ہم اور آپ کو کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم اللہ کے گنہگار بندے ہیں، ہم اپنے گریباں میں جھانکیں کہ کوئی گناہ ایسا تو نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمارا مواخذہ ہو رہا ہے، لیکن کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے پاس تیار کردہ جنت کو نہیں پا سکتے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں مصیبتوں میں گھیر دیتا ہے۔ ان مصیبتوں کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ انعام اور وہ جزا دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس تیار کر رکھا ہے۔ پیارے نبی نے کہا، ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، جتنی بڑی مصیبت انسان جھیلے گا اتنا بڑا ثواب اور اتنا بڑا پرائز اور انعام اسے ملنے والا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے آزماتا ہے، اسے نکھارنا چاہتا ہے، اسے دنیاوی الجھنوں سے اللہ تعالیٰ پاک و صاف، پاکیزہ اور بالکل مقدس اور مطہر کر کے اپنے پاس بلانا چاہتا ہے، تاکہ اس کے دامن میں، اس کے نام اعمال میں کوئی خطا، کوئی گناہ، کوئی معصیت، کوئی برائی نہ رہ جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ جب اپنے نیک بندے کو آزمانا چاہتا ہے تو یہ سمجھ لو کہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی محبت ملنے والی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے اپنی محبت عنایت کر کے اسے آزمائشوں میں گھیرنا چاہتا ہے۔ تو اگر ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبت کو جھیلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے آنے والی چیز کو قبول کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت اور رضامندی عنایت کرتا ہے۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی حمد، اس کی ثنا، اس کی خوبی بیان کرتا ہے مصیبت پر، تو اللہ تعالیٰ اسی جیسا بدلہ اس کو عنایت کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ تعالیٰ جب کسی مومن بندے کے بچے کو وفات دیتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے، قبضتم ثمرۃ عبدی فؤاد عبدی، تم نے میرے بندے کے دل کے ٹکڑے کو لے لیا ہے، تم نے میرے بندے کے پھول کو وفات دے دی ہے۔ اللہ ہی وفات دینے والا ہے۔ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے، تم نے میرے بندے کے جگر کے ٹکڑے اور گوشے کو اٹھا لیا ہے، لیکن تم نے میرے بندے کو کس حالت میں پایا ہے؟ میرا بندہ میری اس نعمت پر کس حالت میں تھا؟ فرشتے کہتے ہیں، رب تیرا وہ بندہ استرجع، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے، وحمدک، اور تیری بزرگی اور تیری کبریائی بیان کرتا ہے۔ رب کی عطا تھی، رب کی بخشش تھی، رب کی نوازش تھی، رب نے دیا تھا، رب نے لے لیا، اللہ کا مال تھا، اللہ کے حوالے ہے۔ اللہ تیری خوبی، تیری ثنا، تیری کبریائی، تیری عظمت بیان کر رہا ہے۔
اللہ کو معلوم ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے اس بات کو کہہ رہا ہے، میرے بندے کو تم نے کس حالت میں پایا ہے؟ بندے کے دل کی کیفیت فرشتے اللہ کے سامنے ذکر کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ابنو لعبدی بیتن فی الجنہ، میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو۔ میرے بندے نے میری دی ہوئی نعمت کے چھننے پر میری حمد بیان کی، اس حمد کے نتیجے میں میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو، وَسَمُّوهُ بیت الحمد، اور اس گھر کا نام اس بندے کے حمد بیان کرنے کی وجہ سے حمد کا گھر رکھ دو۔ سموہ بیت الحمد، حمد کا گھر اس کا نام رکھ دو۔ فصار الحمد بیت حمد، بندے کا حمد بیان کرنا رب کے یہاں وہ حمد کا گھر ہو گیا، یعنی وہ گھر جس میں رب کی بزرگی، رب کی کبریائی، رب کی عظمت، رب کے تقدس اور رب کی کبریائی کے گن گائے جا رہے ہوں۔ غور کیجئے، اللہ کی نعمت پر بندے نے اللہ کی حمد بیان کی، اللہ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا، اتنا بھایا کہ اللہ نے اسی نام سے اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا۔ تو ضروری ہے کہ اگر ہمیں کوئی مصیبت آتی ہے 20 سال بعد، 40 سال بعد، بڑھاپے میں، اگر اللہ تعالیٰ دواؤں کے بعد، علاج کے بعد، کروڑوں روپے خرچ کرنے کے بعد اگر ہمیں نرینہ اولاد دیتا ہے یا بچیاں دیتا ہے اور بچی 2 دن 3 دن زندہ ہوتی ہے، پھر اللہ کے حوالے ہوتی ہے، تو ہم اپنے آپ پر کنٹرول کریں، اپنے نفس پر کنٹرول کریں۔ ہر انسان کی دلی کیفیت ہوتی ہے، اس کے آنکھ سے آنسو جاری ہوتے ہیں، یہ فطرت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہوئی ہے، اس فطرت کے متعلق اللہ مواخذہ کرنے والا نہیں ہے، لیکن ہم واویلا نہ کریں، ہم جزا فضا نہ کریں، ہم اللہ کی تقدیر کو ٹھکرائیں نہ، ہم اللہ تعالیٰ کے قضاء اور قدر کو تسلیم کر لیں، مان لیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بدلے اس کی جزا اور اس کا صلہ عنایت کرتا ہے۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اگر ہم اللہ کی حفاظت کریں گے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھا کر کے کہا یا غلام انی اعلمک کلمات، جس میں اللہ کے نبی نے کہا احفظ اللہ یحفظک۔ کیا اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کا محتاج ہے؟ ہم اور آپ غور کریں، کیا اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کا محتاج ہے؟ اللہ تعالیٰ ہماری طرح ہماری ضرورتوں کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کی حفاظت کا مطلب یہ ہے اللہ کے حدود کی، اللہ کے نازل کردہ شریعت، اللہ کے قانون کی، اللہ تعالیٰ کے نبی کی سنت کی پاسداری کی جائے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حدود کی، اللہ کے اوامر کو اپناتے ہیں، نواہی سے اجتناب کرتے ہیں، تو بدلے میں اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ کیسے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا کرے گا، ہم شہوتوں سے، بدعتوں سے، خرافات سے، شرکیات سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جسمانی اعتبار سے ہمیں محفوظ کرے گا، بڑی بڑی آفتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کا صلہ ہمیں دنیا میں عطا کرے گا اور آخرت میں بھی عطا کرنے والا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں دنیا کے حوالے سے اور آخرت کے حوالے سے، کہ دنیا میں جو ہم نیک عمل کرتے ہیں، جو خیر کا کام کرتے ہیں، جو بھلائی کرتے ہیں، جو اچھائیاں کرتے ہیں، جو لوگوں کو تعاون کرتے ہیں، جو لوگوں کے ساتھ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کرتے ہیں، اللہ کی مسجدیں بناتے ہیں، اللہ کے گھر کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ کے احکام اور اللہ کے نازل کردہ کتاب کی تلاوت کرتے اور اس کے لیے ائمہ کی خدمت لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کا صلہ عنایت کرنے والا ہے اور آخرت میں اس کا صلہ تو ضرور عطا کرنے والا ہے۔ تو دنیا مکافات عمل ہے، دنیا میں ہمیں اپنے اعمال کا بدلہ ملنے والا ہے، اسی لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم کسی کو آج
برائی سے یاد کرتے ہیں، کل کوئی آئے گا جو ہمیں برائی سے یاد کرے گا۔ اگر ہم کسی کے ساتھ برا کرتے ہیں تو کل کوئی آئے گا ہماری پاور کو، ہماری طاقت کو چھین کر کے مٹی میں ملا دے گا۔ اگر آج ہم کسی کے ساتھ بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں، کل کوئی آئے گا آپ کی نسلوں، ہماری نسلوں میں بے حیائی کو رواج دے گا۔ اگر ہم آج کسی کی بہن بیٹی کو غلط نظر سے دیکھتے ہیں، کل کوئی آئے گا ہمارے گھر کی بہو بیٹیوں ماؤں کو غلط نظر سے دیکھے گا۔ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ دنیا میں ہم جو عمل کرنے والے ہیں اسی کے مطابق ہمیں بدلہ ملنے والا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں اور اپنے اعمال کی اصلاح کریں، اور رمضان کے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ خیر کا کام کریں، اور اپنے آپ کو شر سے برائیں، اپنے آپ کو شر سے بچائیں اور برائیوں سے دور رکھیں۔ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت جب تک تو دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر، ایمان پر، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو، اور ہم جو اس رمضان کے مہینے میں نیکیاں کر رہے ہیں، رب العزت تو ان نیکیوں کو قبول فرما، اور جو ہم سے گناہ اور برائیاں انجانے میں یا جان بوجھ کر ہو جا رہی ہیں، رب العزت تو اسے درگزر فرما اور معاف فرما، اور اس کے بدلے تو ہمارے کھاتے اور ہمارے اعمال میں نیکیاں لکھ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. واقم الصلاة.